इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखे हुए हैं और हम तमाम ग्रुप्स के साथ इस वक्त इन टच हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि काबुल के अंदर जो तब्दीली आए या जो भी वहाँ पर मामला बने वो एक इंक्लूसिव हो, उसके अंदर तमाम जमातें जो हैं वो शामिल हों ताकि एक अमन आए अफ़गानिस्तान के अंदर। हम उसकी जो सूरत हाल है उसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस वक्त इसी सिलसिले में एक दौरे के ऊपर हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी जो हैं वो तशरीफ़ लेके जा रहे हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर और वहाँ पर जो दौरा होगा उसकी भी बहुत अहमियत है इस लिहाज से कि वो अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर एक वहाँ पर बातचीत भी होगी और जो हमारी कोशिशें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की उसको इस वक्त पूरी दुनिया सराह रही है। आपने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का बयान सुना जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसकी तारीफ़ की और इस वक्त चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, तमाम ही जो आलमी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जिस तरह से अपनी जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी कि हम अमन में तो पार्टनर होंगे लेकिन हम तनाज़े में जो है वो पार्टनरशिप नहीं करेंगे, वी विल बी पार्टनर इन द पीस बट नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट। और यही जो असूल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तय किया था इसी को बाद में हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है जो कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई असम्बली के अंदर उसमें तमाम सियासी जमातों ने इसी मौक़िफ़ की जो है वो हमायत की। तो इस लिहाज से हमारी अफ़गान पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इन द मीन टाइम दो और इशूज़ जिनके ऊपर आज आपके साथ हाज़िर हुए हैं वो जो मुकामी हमारी जो सियासत है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की हुकूमत बड़ी मुस्तहकम है, उसकी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है कश्मीर के अंदर। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो तकरीबन कश्मीर में हर नशिस्त के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकी है। इसके अलावा कोई और सियासी जमात वहाँ पर तमाम नशिस्तों पे उम्मीदवार ही खड़े जो हैं वो नहीं कर सकी। जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, आपने इसी देखा कि बिलावल भुट्टो इसीलिए वहाँ पे मैदान छोड़ के भाग गए कि उनको पता चला कि वहाँ पर उनके उम्मीदवार ही नहीं है। टोटल 8 हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस वक्त कश्मीर में और उसकी वजह से जो काफ़ी एक नाकामी का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को और वो आधी अपनी जो कैंपेन है उसको छोड़ के फ़रार हो गए। उसके बाद जो एक हमारी मरियम बीबी वहाँ पर जो कैंपेन कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि उनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है, उनको कश्मीर की तारीख़ का इल्म नहीं है, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कश्मीर के ऊपर कितनी दफ़ा करवटें बदल चुके हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो पॉलिसी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की और जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी कश्मीर को लेके, वो उसकी नौयत क्या थी, वो उसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ क्या थी। सो वो अपनी जो इस वक्त प्रचार वहाँ पे कर रही हैं उसका ना सर है ना पैर है। और आप देख रहे हैं कि PMLN भी इलेक्शन में एक धांधली का वावेला मचाना अभी से शुरू हो गई है क्योंकि उनको मालूम है कि कश्मीर के अंदर के इंतखाबात में उनकी सियासी पोजीशन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और बड़ी जल्दी आप भी देखेंगे कि मरियम नवाज़ भी इलेक्शन कैंपेन से राह फरार इख्तियार करेंगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे, उसमें उन्होंने गैस और बिजली से मुतल्लिक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। हमारी तवक्को तो ये थी कि वो उस मुकदमे के ऊपर जिसमें उन्हें FIA ने तलब किया है, जिसके ऊपर NAB इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ रोशनी डालेंगे और हमें भी पता चलेगा कि 25 अरब रुपए की ये रकम और उसके बाद जो दूसरे केसेस जो बने हैं जिसकी तफसीलात अभी शहजाद अकबर साहब आपके सामने रखेंगे कि इनमें उनका जवाब क्या है। जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। आप उनसे पूछें कि ये आपके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान से अरबा रुपया बाहर ट्रांसफ़र कर गए हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो जो है वो पानी के ऊपर स्कीमों के ऊपर काम किया। आप उनसे पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखें मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। अब ये अगर खिदमत की है कि पंजाब का पैसा जो पीपल्स पार्टी में और PMLN में जो चीज़ यकसा है वो ये है कि इनको
جو پیسہ پنجاب میں دیا گیا یا جو پیسہ سندھ میں دیا گیا وہ لندن سے برآمد ہوا. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین، ان کے ہمراہ حماد حسر اور وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. چودھری فواد حسین کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں اپنے وہ اتفاق سے ان کا ابھی تک کوئی پیناما نہیں آیا. یہ جو ساری پراپرٹیز ابھی تک ہمارے سامنے آئیں، یہ تو پیناما کا اسکینڈل ہو گیا اور ہمیں پتہ چل گیا. ہمیں نہیں پتہ ابھی کہ ان کی اور کتنی زیادہ پراپرٹیز باہر ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی اور جائیدادیں کتنی ہیں. اور اسی سے لیے آپ دیکھیں عمران خان جو کرپشن کا اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین، حماد حسر اور وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے آزاد کشمیر کے ہر حلقہ میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے صرف 8 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. مریم صفدر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مریم صفدر کو کشمیر کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. سے پہلے میڈیا کو دینا چاہیے. میڈیا کے سامنے ساری ایویڈنس ہے، میڈیا کے سامنے کیسز ہیں، وہ آئیں اور اپنا کچا چٹھا کھولیں اور بتائیں کہ یہ کیا کیسز ہیں. میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی جو شہباز شریف صاحب کی زیادہ تر گفتگو تھی وہ انرجی معاملات سے متعلق تھی، اس کے اوپر روشنی ڈال دیں اور پھر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ باقی معاملات کو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قائد حزب اختلاف نے کلیم کیا کہ لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی ہے، تو میں ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. اعداد و شمار ہیں اور کچھ چونکا دینے والی باتیں ہیں جو جب میں انرجی کی منسٹری میں آیا ہوں 2 مہینے ہو گئے ہیں تو میرے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بنی کہ پچھلی حکومت کیا کر کے گئی ہے. سب سے پہلے وہ اس ترسیل کے نظام کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری اوسطاً جو ترسیل کرنے کی کیپیسٹی ہے پاکستان کی وہ 24,000 میگا واٹ ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے. جب آپ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کسی جگہ ٹرپنگ نظر آتی ہے، مین لائنز کے اوپر، گریڈز کے اوپر اوور ہیٹنگ نظر آتی ہے، جس کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں ٹرپنگ کرنی پڑتی ہے سسٹم کو بچانے کے لیے. پیداواری صلاحیت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، اور ترسیل کرنے کی بھی جو صلاحیت ہے، جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ صرف 20,000 میگا واٹ تھی، صرف 20,000 میگا واٹ. اور اب پچھلے ہفتے ہم نے 24,500 میگا واٹ کئی دن کامیابی کے ساتھ اس سسٹم کے اندر سے ترسیل کی، اور طلب بھی تقریباً اتنی ہی تھی، جس کی وجہ سے چند روز پہلے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. لیکن جو ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہے، جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں، یا ترسیل کے نظام کی وجہ سے یہاں کہیں پہ ٹرپنگ آ رہی ہے یا اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی طوفان آیا، آندھی آئی، کوئی درخت گر گیا یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا، وہ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ترسیل کے نظام میں ہم 4,000 میگا واٹ ہم نے 2 سال میں ایڈ کیا، اور اس وقت ہم پچھلے کئی روز ہم نے 24,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ فراہم کی، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. یہ پچھلے سال کی بنسبت بھی 15 سے 20% زیادہ ہے جو ہم نے بجلی ترسیل کی ہے. اور یہ اس چیز کے بھی باوجود ہے کہ تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم 80% اس وقت آپریشنل نہیں تھا، یعنی کہ اس میں سے ہمیں 20% بجلی مل رہی تھی. 5,000 میگا واٹ کی بجائے صرف ہمیں 13 پیچھے، اور آپ خود تعجب کا شکار ہوئیں گے. پاکستان کی اوسطاً بجلی کی کنزمپشن پورا سال کی 16,000 میگا واٹ ہے. صرف 1.5 مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 16,000 سے بڑھ کے 24-25,000 میگا واٹ پہ آ جاتے ہیں. جو چھوڑ کے گئے وہ اگلا 2028 تک کی 30,000 میگا واٹ مزید بجلی ایڈ کر گئے. یعنی پچھلے جو 70 سال میں ہماری ڈیمانڈ آئی ہے 24,000-25,000 میگا واٹ ہے، اور اگلے 8 سال انہوں نے کہا نہیں 30,000 میگا واٹ اور اس میں ایڈ ہوئے. اور یہ ساری ٹیک اور پے بیسس کے اوپر اکثر، یعنی آپ یہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں تو آپ نے یہ پیسے دینے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ بتائیں کہ چلو پیک ٹائم تو ہمارا آتا ہے 1.5 ماہ کے لیے، تو یہ جو باقی یا 10 مہینے ہم یہ 50% اپنی بجلی کا کرایہ بھرتے ہیں، جو بجلی گھر نہیں چلتے سارا سال، یہ کون سی پالیسی تھی، کون سی حکمت عملی تھی، اور یہ پیسے کون ادا کرے گا، اور یہ پیسے ہیں کتنے؟ میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. 2013 میں جب قائد حزب اختلاف کی جماعت نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو یہ صرف 180 ارب روپے تھے سالانہ. 2018 میں جب ہم آئے تو ان کے کیے ہوئے سودوں کی بنسبت یہ 450 ارب ہو گئے. موجودہ یہ 700 ارب کے قریب ہے سالانہ. اور 2023 میں
مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں کیے ہوئے معاہدوں کی بنسبت کی بدولت یہ 1300 ارب سالانہ ہوئیں گے. 2028 میں یہ 5 سے 6,000 ارب سے بھی تجاوز کر جائیں گے سالانہ. یہ پیسے کون دے گا؟ یہ کس کی حکمت عملی تھی کہ یہ ایسے سودے کیے جائیں جہاں پہ بجلی آپ نہیں بھی استعمال کریں گے تو آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں، اور پورے سال کی جو اوسطاً ڈیمانڈ ہے 16,000 میگا واٹ، اس سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی جو ہے اس کے ہم نے پیسے دینے ہیں. تو ایک تو یہ چھوڑ کے، دوسرا بجلی کی نوعیت. یہ لگا کے کیا گئے ملک میں؟ امپورٹڈ فیول. آپ کا ملک جو ہے اس میں تھر کا کوئلہ موجود ہے، بجلی موجود ہے، ہوا موجود ہے، سورج موجود ہے، لیکن ہمیں ملا امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس. ہمیں ملا اس امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس کو چلانے کے لیے ٹیک اور پے کے اوپر ٹرمینل لگانا. ٹھیک ہے جی، ان کو $2.5 لاکھ دن کا، ایک دن کا یومیہ ادا کرنا، وہ بھی ٹیک اور پے، یعنی لو یا نہ لو کرایہ ضرور ادا کرنا. اور پھر امپورٹڈ کوئلہ بھی لگا گئے. اور امپورٹڈ کوئلہ کہاں لگا کے گئے؟ سائیوال کے اندر. یعنی پہلے کوئٹہ امپورٹڈ جہاز آئے گا کوئلہ کا کراچی میں، کراچی کی بندرگاہوں میں، وہاں سے موٹر وے پہ یا ٹرین کے ذریعے چڑھے گا اور سائیوال پہنچے گا، اور $1.5 صرف اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ٹیرف کے اندر. تو یہ کون سی حکمت عملی تھی؟ کس سائنسدان نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا؟ رینیوبلز لگائے صرف 5%، اور وہ بھی ایک قائد اعظم سولر پلانٹ لگا گئے 15 سینٹس کے اوپر، 15 سینٹ یونٹ کا. میرا خیال ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے، اس سے زیادہ ٹیرف شاید ہی دنیا میں کسی سولر پلانٹ کو آئے گا، 15 سینٹ کا یونٹ. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بہت ہی سستے سودے کیے تھے. بھائی اگر آپ نے سستے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں جب آپ آئے 450 ارب گردشی قرضے تھے، آپ نے سارے ایک جھٹکے میں بغیر آڈٹ کے کلیئر کر دیے. اس کے بعد جب آپ چھوڑ کے گئے 5 سال بعد وہ پھر 1200 ارب پہ ہو گئے تھے. تو اگر آپ نے اتنے سستے بجلی کے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں یہ 1200 ارب گردشی قرضے کیوں بڑھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سستے سودے نہیں کیے تھے. تو یہ ساری ایک کہانی ہے جو بنی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ اگر اس وقت کسی جگہ ہو رہی ہے تو وہ ترسیل کے نظام کی وجہ سے، پیداوار کی وجہ سے نہیں، اور اس پہ بھی ہم قابو پا رہے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے NTDC کے نمائندے سے بات کی، انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا کہ پیک ٹائم چل رہا ہے، کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے غیر اعلانیہ؟ تو انہوں نے کہا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کسی جگہ نہیں ہو رہی، لیکن ترسیل کی وجہ سے کسی جگہ ٹرپنگ موجود ہے، یا اگر ہمارے کسی جگہ کراچی میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں یا لاہور میں ہوئی ہیں، وہ ہمیں انفراسٹرکچر کی کمپلینس ہے، اور ہمارا سارا عملہ جو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. میں اس لیے قائد حزب اختلاف سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے ہی کافی ظلم کر چکے ہیں. 1300 ارب سالانہ، 700 ارب سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس، امپورٹڈ فیول، مہنگے بجلی گھر، کوئلے کے مہنگے بجلی پلانٹس، ہر چیز مہنگی لگا کے چلے گئے ہیں، اور ہماری قوم کئی سال اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ہم نے کوشش کی، ہماری حکومت نے، ہم نے RLNG کا سودا نیا کیا ان سے سستے داموں پہ. ہم نے ان 2 حکومتوں کے دور میں کیے ہوئے بجلی گھروں سے سودوں کو دوبارہ ہم نے ریوائز کیا، اس سے ہم نے کو 700 ارب اگلے 10 سال میں بچانا ہے، وہ علیحدہ ہم نے سیونگ کی ہے. ترسیل کا نظام، بجلی گھروں کے فیتے کاٹ گئے اور تارے نہیں چھوڑ کے گئے، وہ نظام ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ترسیل کے نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں. تو جتنا آپ کر کے گئے ہیں ابھی تو ہم اس سے ہی سمیٹ رہے ہیں. تو برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اور باقی جو معاملات تھے بجلی گھروں کے سودے کیسے وہ شہزاد اکبر صاحب I'm sure بہتر جانتے ہیں. بیسکلی منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہوں، پریس کانفرنسیں نہ کریں. شہباز شریف صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ صحافیوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی حالت زار ہے وہ پنجابی کا جو محاورہ ہے لے لے نا پراواں دے روندی یاراں، جس دن سے ان کو لنڈن نہیں جانے دی جی دکھ رو تو جس دن سے ان کو جانے نہیں دیا گیا لنڈن، اس دن سے ان کی ذرا طبیعت بڑی ناساز ہے، اور اس لیے وہ مختلف دنوں پہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ابھی جو سب سے ایک ریسنٹ چٹکلا تھا ان کا، وہ تھا کچھ دن پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ ان کو FIA نے ہراساں کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. FIA نے شہباز شریف صاحب کو 15 جون کو طلبی کا نوٹس دیا. اس طلبی کے نوٹس کے ساتھ اچھا یہ بھی بڑا ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ماضی میں انہی اداروں کو جب استعمال کیا جاتا تھا سیف الرحمان جیسے لوگوں کے ہاتھوں، تو نہ ہی کوئی نوٹس ہوتا تھا جا کے اٹھا لیا جاتا تھا، نہ ہی آپ کو کوئی چارج شیٹ کی جاتی تھی. یہاں تو جو طلبی کا نوٹس ہے، اگر آپ میں طلبی کا نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو باقاعدہ سوال نامے کے ساتھ وہ طلبی کا نوٹس دیا گیا کہ جی یہ کچھ 15-16 سوال ہیں، آپ برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب اصلتاً یا وکالتاً، اصلتاً کا مطلب ہوتا ہے خود تشریف لیں، یا وکالتاً یہ ہے کہ وکیل کے ہاتھوں، ہمیں تو جواب سے غرض ہے،
ہمیں تو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ اس کا جواب ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد 22 جون کو یہ تشریف لائے، اور 22 جون کو جو انہوں نے جواب دی اس میں تو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن جولائی کے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا میرا خیال ہے، یہ ہونے والا ہے، اس میں ان کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو 22 جون کو میں گیا تھا مجھے ادھر ہراساں کیا تھا۔ تو یہ اصل میں جب سے یہ لنڈن نہیں ان کو جانے دیا گیا اس دن سے یہ ایک چھوئی موئی شریف بن چکے ہیں، بات بات پہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا اس طرف آ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ ایشو شہباز شریف صاحب جو جس دن سے، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لے کے اپنے کچھ بیل آرڈرز کو لے کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی شہباز شریف صاحب کا اور شریف خاندان کا بڑا پرانا ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس سے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی جب بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ماضی میں شریف خاندان کا حملہ سب کو یاد ہے۔ اب یہ ایک اس طرح کی ایک بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ جہاں تک کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ بیل آرڈرز کے اوپر 2019 سپریم کورٹ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، 445 نمبر صفحہ ہے PLD کا، 5 جسٹسز پہ مبنی بینچ تھا، لارجر بینچ تھا۔ اس کے اندر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے وہ تحریر کیا اور بیل آرڈرز کے اندر کسی بھی قسم کی جو کامنٹ ہیں ایویڈنس کے اوپر وہ کرنے سے قطعاً منع کیا اور اس کو قانون کے خلاف قرار دیا۔ پھر بھی کچھ آرڈرز میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا قطعی کوئی کیسز کے اوپر نتیجہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایویڈنس ٹرائل میں ہونا ہے۔ ٹرائل جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں یا جو بھی ریلیونٹ کورٹس ہیں وہاں پہ چلنا ہے۔ اگر FIA کا ہے تو سیشن کورٹ میں چلے گا، اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ کیا ہے۔ اگر آپ ٹرائل کے اوپر ڈٹرمنیشن آف گلٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹرائل کی ڈٹرمنیشن آف فیکٹس کے مطابق نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کی یہ سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی بحال ہو چکی ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا ایک واضح کر دوں کہ شہباز شریف صاحب کا FIA کا معاملہ کیا ہے۔ اس کو بھی لے کے بہت زیادہ یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی وہ چیز پہلے نیب جو دیکھ رہی تھی اب FIA نے دیکھنی شروع کی ہے۔ سفید جھوٹ۔ نیب کے پاس جو TT کا کیس ہے شہباز شریف کا وہ ان کے ذاتی اثاثوں سے متعلقہ ہے۔ شہباز شریف اور ان کے خاندان یعنی کہ سلیمان اور حمزہ اور ان کے بیگمات، ان کے ذاتی اثاثوں میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور وہ تقریباً 95-96% جو اضافہ ہے وہ محض TT کی وجہ سے ہے، اور ان میں سے ایک TT بھی اصلتاً نہیں ہے۔ وہ تمام کی تمام بے نامی ٹرانزیکشنز باہر سے لا کے دکھائی گئی ہیں، کوئی TT بھیجنے والا اس ملک میں کبھی گیا ہی نہیں۔ یہ ان کے ذاتی اثاثوں کا کیس ہے۔ 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اس کو آج تک ایکسپلین نہیں کر پا رہے۔ وہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے، اس میں ایسٹ بیونڈ مینز کا وہ کیس ہے اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر چارج ہے۔ FIA کا جو یہ مقدمہ ہے، FIA کا جو مقدمہ ہے یہ اس سے مختلف ہے، صرف ملزمان اور طریقہ واردات ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ FIR 39/2020 اس FIA کے مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی 2 شوگر ملیں، رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل، اس کے 14 ملازمین اور اس میں سے ایک فوت شدہ ملازم بھی ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کے نام اس کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا اور اس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔ ان 14 اکاؤنٹس کی تفصیل بھی دی گئی ہے اس FIR کے اندر۔ یہ ملازمین کوئی بڑے لیول کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں، اس میں چپڑاسی ہیں، ڈرائیورز ہیں، PNs ہیں، آپ کے اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، کیشیئرز ہیں۔ ان کے نام کے اوپر فیک اور بے نامی اکاؤنٹس ہے جس کے اندر 25 ارب روپیہ ٹرانزیکٹ کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی گئی۔ تمام کا تمام پیسہ جو اس میں جمع کرایا گیا وہ ساری کیش وڈرال جو ہے انہی کیش بوائز نے کی جو ان کے TT والے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے تھے، جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں اور کیش نکال کے ان کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اور اس میں سے جو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے، اس میں وہ سوالات بڑے چبھتے ہوئے ہیں۔
اب چبھتے ہوئے سوالات سے اگر آپ ہراساں ہوتے ہیں تو اس میں ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں آپ سے. اب ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ایک صاحب ہیں, چلے میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک صاحب جو نون لیگ جوائن کرتے ہیں ایک دوسری پارٹی چھوڑ کے, وہ آ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کرتے ہیں. وہ چیک گلزار خان نامی جو ان کا دفتر کا ملازم ہے, جو وہ فوت بھی ہو چکا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے. اس شخص کو جب بلا کے ایف آئی اے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا ہیڈ بھی لگا دیا جاتا ہے, پھر اس کو ضمنی الیکشن میں ٹکٹ بھی ملتا ہے. پیسے وہ گلزار خان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے, جہاں سے وہی کیش بوائے پیسے نکالتا ہے جو جا کے انہی کے بچوں کے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہے. جب شہباز شریف صاحب سے ایف آئی اے یہ سوال کرتی ہے تو انہیں یہ بہت ناگوار گزرتا ہے. اب اس کو اگر وہ ہراساں کرنا سمجھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اتنا کام تو ایف آئی اے کو کرنا چاہیے. ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے, اور یہ میں بڑی آپ سے اہم چیز شیئر کر رہا ہوں, ہراساں کرنے کے اوپر ایف آئی اے کے اندر ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے, یہ نیب کے اندر بھی ہے, ایف آئی اے کے اندر بھی لاگو کر دیا گیا ہے کہ جتنے انٹرویوز ہوں گے, جو بھی آپ کیسز ہوں گے, اسپیشلی جو منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, ان کیسز کے اندر آپ کسی بھی شخص کو جب بلائیں گے تو اس کو آپ ریٹن نوٹس دیں گے, اور ریٹن نوٹس کے ساتھ آپ اس کو سوال نامہ بھیجیں گے تاکہ وہ اپنا پورا ڈیفنس تیار کر کے آئے. آپ کسی کو بائی سرپرائز نہیں, پورا آپ سوال نامہ جو بھی اس کے ساتھ اگر انیکسچرز ہیں وہ دیجئے, اور اس کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے, یہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. وہ ان کے اوپر سرو کیا گیا. دوسری چیز, ایف آئی اے کے اب تمام انٹرویوز اس قسم کے وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہوتے ہیں, تو اس کا پورا ایک دستاویزی ثبوت ایف آئی اے کے پاس موجود ہے, اور اسی ویڈیو ریکارڈنگ کے تحت, اسی دستاویزی ثبوت کے تحت ہراساں کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے اس انٹرویو میں, اور وہ کوشش کی ہے ان کے اونیار سپوت جو کہ پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں, انہوں نے. میں آپ کو ان کا ڈائلاگ ایک سنا دیتا ہوں جو انہوں نے اس تفتیش کے دوران ایف آئی اے کو کہا. یہ میں اب کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. جب حمزہ شہباز صاحب سے سوال کیے گئے ان کی ٹرانزیکشن سے متعلقہ, ان کی منی لانڈرنگ سے متعلقہ, ان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ, اور یہ کہا گیا کہ جی اگر دیکھیے آپ سلمان شہباز یہاں نہیں ہے تو آپ بھی تو ڈائریکٹر ہیں, آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ریکارڈ دیکھ کے جواب دینا ہے, ریکارڈ آپ کے پاس ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا, رضوان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج دوہرا رہا ہوں, وقت ایک سا نہیں رہتا اور بدلتا رہتا ہے. یہ ہوتی ہیں دھمکیاں, اور یہ تو ان کو چونکہ ان کو وراثت میں ملی ہے اداروں کو دھمکانا. ان کے ابا جان جسٹس قیوم کو فون کرتے ہوتے تھے, ان کے تایا جان نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا, اور اس طرح کی بہت ساری یہ وارداتیں کرتے ہیں, ویڈیوز بنا کے ججوں کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ حرکت بھی وہاں پہ کی, لیکن ایف آئی اے ایک پروفیشنل ادارہ ہے, انہوں نے بھی اس چیز کو درگزر کیا اور کہا جی آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں, ابھی بھی نہیں ہے تو بعد میں دے دیں. کوئی ایک سوال کا جواب نہیں دیا, اور اس کے بعد 2 جولائی کو دوبارہ ایف آئی اے کے قانون کے تحت ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے, کیونکہ آپ اس وقت سوالوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں, تو تاکہ ہم یہ چیز ایک ثبوت میں لے آئیں اور پھر اس کیس کو آگے فائل کر دیں. اب بہتر یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بار بار جو یہ دہراتے ہیں کہ میں نے 1 روپے کی اور 1 ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی, اس کے بجائے بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں, سیریس کیسز ہیں, شواہد موجود ہیں, ٹرائل چل رہا ہے, اس کے جوابات دیں. لندن بھاگنے کی کوشش نہ کریں, چاہے وہ جتنی مرضی انگلی ہلا لیں, ہم نے ان کو اس ملک سے باہر نہیں جانے دینا ہے. ان کا مقدمہ ایک چل رہا ہے, دوسرا بھی انشاءاللہ چلے گا, اور ان کو ان کے جوابات دینے ہی ہوں گے. تھینک یو. کاشف یہ چل نہیں رہا میرے خیال مائک دیکھ لو, دوبارہ بول. شہزاد اکبر صاحب میرا ایک کویشچن ہے, اب تک جو بھی لٹیگیشن ہوا اپوزیشن کی جانب کے اوپر
جی، آپ کا سوال ہے گردشی قرضوں کے حوالے سے اور حکومت کی کیا حکمت عملی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک سرکولر ڈیٹ کا پورا حجم ہے 2500 ارب کے قریب ہوئے گا وہ، اور ایک اس میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے، اسے ہم فلو کہتے ہیں. تو پہلے فلو ختم ہوئے گا اور اس کے بعد حجم ظاہر ختم ہوئے گا. تو جب ہم آئے تھے تو 450 ارب روپے کا ہر سال اضافہ ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ میں. اس سال وہ اضافہ 177 ارب ہوا ہے، یہ جو گزشتہ فسکل ایئر گزرا ہے. تو 450 ارب سے ہم 177 ارب پہ اسے لے آئے ہیں. یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ اس سال جس سال کی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، ہم نے بجلی گھروں کو 400 ارب روپے کرایہ زیادہ دیا ہے پچھلے سالوں کی بنسبت. کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سال گزری جا رہے ہیں تو مسلم لیگ کی تجربہ کار حکومت نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں بجلی گھروں کے ساتھ امپورٹڈ فیول پہ، ان کا میٹر چلنا شروع ہو رہا ہے. اور یہ 180 ارب سے بڑھ کے 1300 ارب پہ اس میں جانا ہے اور پھر 5-6 ہزار ارب پہ جانا ہے. تو ہم نے 400 ارب پچھلے سالوں کی بنسبت زیادہ دیا. اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کا جو حجم ہے وہ 177 ارب پہ رہا، 450 ارب سے کم ہو کے. اور مزید بھی ہم اس میں کمی لائیں گے. ریکوریز میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے اور جو آپ کی ٹیکنیکل سسٹم لاسز ہیں اس میں بھی کچھ امپروومنٹ آئی ہے، لیکن مزید بھی بہت گنجائش ہے. اور جو دوسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں اپنے آپ کو کسی سے کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتے تھے، آج ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے. ہمارے ملک میں نظام عدل کا جو نظام ہے وہ بڑے سالوں سے لاگو ہے اور اسی کے تحت ہی اسی چکی میں سے گزر کے ان کیسز کو جانا ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ پروگریس ہو رہی ہے. جہاں تک ریکوریز کی بات ہے تو ایک مثال دیکھ لیجئے، زرداری کے جو کیسز تھے فیک اکاؤنٹس والے، اس میں سے 33 ارب روپے کی زائد کی ریکوری ہو چکی ہے. جو کیس کنٹیسٹ ہوتا ہے وہ پھر اپیلوں کی سٹیج کے بعد ہی اس کی ریکوریز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل ریکوریز کی بات کریں تو پچھلے 3 سالوں میں اس وقت 1000 روپے سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ کی ریکوریز اوور آل آپ کی مختلف کیسز میں، جس میں آپ کی نیب کی ریکوریز ہیں، FIA کی ریکوریز ہیں، ہمارے 2 صوبوں میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز ہیں، بے نامی کی ریکوریز ہیں. تو اوور آل ایکیومولیٹو ایفیکٹ اس کا موجود ہے. اور اگر چوری نہیں ہوئی تو یہ ریکوریز کیا ہوا میں ہو گئی ہیں؟ ریکوریز کا سلسلہ جاری ہے. یہ بڑے جو چور ہیں، یہ بڑے وسائل والے چور ہیں، ان کی نظام کے اندر بہت زیادہ جڑیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے کیسز صحیح بنے ہوئے ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو وہ بھاگنے نہیں پاتے اور کہیں جانے بھی نہیں پاتے. صرف اس میں ایک چیز کاشف میں ایڈ کر دوں کہ 427 ارب روپیہ نیب ریکور کر چکا ہے. 33 ارب روپیہ جو زرداری کے فرنٹ مین تھے، زرداری صاحبان کے، جو 5000 ارب روپے کا ٹوٹل کیس ہے، اب یہ $200 ملین بنتا ہے، یہ علیحدہ ریکور ہو چکا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ ریکوریز نہیں ہو رہی. 427 ارب روپیہ نیب جو ہے وہ اب تک ریکور کر چکا ہے. لیکن یہ جو 5-7 بڑے کیسز ہیں نا، جو پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ اسی لیے ایمفیسس کرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کا کیس ہے، زرداری کا کیس ہے، یہ 10 کیسز جو اس کے اوپر میڈیا کی زیادہ نظر ہے، جب تک اس کے اوپر یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ضمانتیں ہیں جس طریقے سے یہ لوگ پھر اب یہ شہباز شریف جو ہیں، جو بھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بری بات سنی، وہ تیار ہی نہیں ہے آ کے جواب دینے کو، لیکن وہ باہر پھر رہے ہیں. اس سے لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ اس پہ مجروح ہوتا ہے. میرا 2 پارٹ کوسچن ہے جی فواز صاحب. پہلا میرا کوسچن آپ سے ہے، اس کے بعد جی اکبر صاحب، ویسے آپ دونوں کو دوسرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. پہلا سوال سر، آپ کا ایک ٹویٹ تھا برابر کہ میاں شہباز شریف کا جیل سے باہر ہونا ایک مذاق ہے. تو سر اس مذاق کو سنجیدہ کب لیا جائے اور اس مذاق کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ نمبر 1. اور سر دوسرا سوال، ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے میاں شہباز شریف کا کہا کہ مجھے ہراساں کیا گیا، میری توہین کی گئی. پھر آپ نے کم سے کم میرے لیے یہ خبر ہے کہ FIA کے پاس ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے. سر یہ جو، اور پھر لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ لوگ اکثر آپ کھڑوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اتنے عرصے سے ہوا نکلا کیا. تو سر ہائی پروفائل جو کیسز ہیں، جو میرا بیسک کوشچن ہے، ہائی پروفائل جو کیسز ہیں، اس کی پاسبلٹی ہے کہ ان کو لائیو دکھایا جا سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو ویسے اس حق میں ہوں، میں تو ویسے پورا آپ کے حق میں، میں تو شہزاد اکبر صاحب شاید لیگلی پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، لیکن یہ لائیو چلنے چاہیے. پرسیپشن کے حساب سے تو یہ بالکل لائیو چلنے چاہیے، کیونکہ جو اندر یہ باتیں کرتے ہیں وہ نظر آنی چاہیے قوم کو کہ وہ کیا باتیں ہیں. پروسیجر آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری چیز ہے کہ یہ جوڈیشری کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو لائیو کرنے دیتے نہیں، ہیں. لیکن ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے
اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دیں, کیونکہ دیکھیں نا بالکل یہ دیکھیں ابھی اگر لائیو چل رہا ہوتا تو ابھی ایک مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ لوگ کور کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وکیل پیش ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا آپ کو کرسی, جج نے کہا کرسی دے دیں گے, انہوں نے کہا جی میں بیٹھ بھی نہیں سکتا, تو کورٹ نے ہنس کے کہا ابھی چارپائی کا بندوبست تو ہم نہیں کر سکتے. اب دیکھیے اندر عدالت کے تو یہ نظام ہوتا ہے, باہر نکل کے بڑی وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں تو آپ کے ساتھ بات بھی اگری کر رہا ہے, اور ہم تو آج پبلکلی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ تو بالکل لائیو ہونا چاہیے. ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے عدل کے نظام میں جس کی جو بات ہے نا کہ کھڑے پہ بیٹھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیسز کا کیا نکلے گا, اس نظام عدل کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں ہم سب ہیں, کیونکہ جب تک بڑے لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ جلد نہیں ہوگا تب تک نظام عدل کے اوپر ہمارا آپ کا ہر کسی شخص کا اعتبار نہیں ہو سکتا, اور وہ اکیلا کام حکومت نہیں کر سکتی. سپریشن آف پاور ہے, عدلیہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے, مقننہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے, اور پارلیمان انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے. اب ان تمام کو مل کے کام کرنا ہے, اور مل کے کام کر کے ہی کوئی رزلٹ نکل جا سکتا ہے. اگر دیکھیے کوئی بے گناہ ہے اس کی بے گناہی بھی جلد ثابت ہونی چاہیے, اور کوئی گناہ گار ہے تو اس کی سزا بھی جلد ملنی چاہیے. اور یو کے سپریم کورٹ میں تو ویسے آپ لائیو دکھاتے ہیں جی, وہ تو جواب یہی آ گیا نا. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, یو کے کی سپریم کورٹ نے بھی کر دیا ہے کہ لائیو کیسز. جو شہزاد اکبر صاحب نے بات کی ہے, اصل نقطہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا نظام انصاف پہ اعتبار ہونا ضروری ہے. آپ جو رہا کریں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ نہیں یہ بے گناہ ہے, اور جب اندر جائے تو پتہ ہو کہ یہ گناہ گار ہے. یہاں پہ تو یہ ایک تھوڑا سا یہ ایشو ہو گیا, اس لیے لائیو دکھانے چاہیے جی, کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں. چلو متین اس کے بعد کر لیں. آپ دے دیں. دیکھیں ترسیل کا نظام میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم آئے تھے تو 20,000 میگا واٹ لے سکتا تھا, آج وہ الحمدللہ 24,500 میگا واٹ پہ چلا ہے, کافی دن چلا ہے, اور اس کو ہم مزید 5-10,000 میگا واٹ اگلے اپنے 2 سال میں بہتر کرنے والے ہیں. میں نے اس مرتبہ اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ جب پیک لوڈ چلا ہے, جہاں پہ ایک تو ہمارا سیکوینس ہے نا کہ ہم ایک پلان کے تحت ترسیل کا نظام بہتر کر رہے ہیں, لیکن میں نے ان کو کہا یہ اسی وقت دیکھ لیں جہاں پہ باٹل نیکس آ رہے ہیں, اوور ہیٹنگ آ رہی ہے, ٹرپنگ آ رہی ہے, ان علاقوں کو پہلے ترجیحی بنیاد پہ کریں تاکہ اگلے جب پیک سیزن آئے گا, میں نے آپ کو بتایا 1.5 ماہ پیک سیزن رہتا ہے ہمارا, تو اس میں یہ پرابلمز نہ آئیں. لیکن 20% پاکستان کی ترسیل کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 2.5 سال میں پی ٹی آئی کی امپروو ہوئی ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اسحاق ڈار کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں, اسحاق ڈار کے اوپر جو لیگل پروسیس تھا وہ پاکستان کی سائڈ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. برطانیہ کے ساتھ ہمارا اس کے اوپر ایک چونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اگر وہ برطانیہ ایگری کرتا ہے کہ ہم اس شخص کو ایکسٹراڈائٹ کریں گے, ایم او یو بھی سائن ہو چکا ہے. اس وقت برطانیہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں. ان کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے, لیکن ہماری اطلاع یہ ہیں کہ چونکہ وہ جو بگوڑا ہے وہ اس وقت وہاں سیاسی پناہ لینے کے در پہ ہے, اور شاید وہ لے بھی چکا ہے. آفیشلی چونکہ وہ ہمیں کنفرم نہیں کر سکتے اپنے قانون کے مطابق کہ کسی نے سیاسی پناہ لی ہے یا نہیں لی ہے, لیکن ہماری اطلاع ہے کہ شاید لے لی ہے. یہ اب صحافیوں کی ذمہ داری ہے, ویسے وہ بیٹھ کے وہاں بڑے بھاشن دیتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے سیاسی پناہ تو نہیں لی. اس کو بھی اگر وہ لیتے ہیں تو ہم چیلنج تو کر رہے ہیں, کیونکہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ ابھی تک برطانیہ کے پاس پڑی ہوئی ہے. اب فیصلہ انہوں نے اس کے اوپر کرنا ہے. پاکستان کی طرف سے پورا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. جی متین. دیکھیے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے اوپر اتنا بڑا ریفارم کیا گیا, 4-5 سال لگ جاتے تھے بیواؤں کو اور بچوں کو اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے. اب آپ جا کے نادرا سے جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ ان پروسیس ہیں. جو کرمنل جوڈیشل ریفارمز ہیں یا جو بڑے ریفارمز جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے, جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے, اور ہر وقت اپنے کیسوں کے اوپر ہی نہ جو ہے وہ فوکس کرے. جی سنا.
सारे हम वास्ते एक एक रख लेना। हंड्रेड परसेंट। जी जी बिल्कुल पब्लिक होना चाहिए। मैं शुरू कर देता हूँ जवाब का। देखिए आपने जो कहा कि जी दो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ हमें ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ सीखने को मिले तो ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जो एक दो तरह की राब्ते होते हैं जुडिशरी से हुकूमत के, एक वो होते हैं जो शहबाज शरीफ टेलीफोन करके कहता था भाईजान कह रहे हैं सज़ा देंगे लंबी सज़ा देनी, एक वो राब्ता होता है। एक वो होता है कि इंतज़ामी अमूर के लिए जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो कि इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी होते हैं, उनसे आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों में जाके मिलना होता है, हुकूमत की सिफारिशात करनी होती है। अच्छा, मिलने के भी दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपने कोई खिलाफ कानून बात करनी है तो आप छुप के रात के अंधेरे में मिलते हैं। 50 सहाफ़ियों के सामने उनके चैम्बर में जाके कॉल ऑन नहीं करते, और मैं तो मेंबर भी हूँ लाहौर हाई कोर्ट का बार का, वहाँ जाके उनको मिलना, उनको मुबारक देना। और सेकेंडली रिकॉर्ड के लिए ये भी दुरुस्त कर लीजिए, लाहौर में आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं लाहौर की तो शायद आपको इल्म में हो, लाहौर में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को लेके एक इशू चला हुआ है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स वफाकी हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम आती हैं। अभी तक जो इस लाहौर में उनका क़याम था वो सूबाई हुकूमत का जो दीवान अदल है वहाँ पर। अभी जब हमने 30 कोर्ट्स बढ़ाई हैं तो लाहौर में 5 से 15 कोर्ट्स होने जा रही हैं। ऑलरेडी जो हमारी 3 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट ने खाली करा ली क्योंकि उनके पास जगह की कमी है। 2 और कोर्ट्स के लिए उनकी तरफ से हुक्म आया था, तो हम वफाकी हुकूमत की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट को ये भी इन्फॉर्म किया है कि उसके लिए अल्टरनेट स्पेस का बंदोबस्त कर दिया गया है। ये जो इस वक्त छुट्टियाँ चल रही हैं अदलिया की, उस दौरान जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो उनसे दरख्वास्त ये थी कि ये जितने दिन, ये कुछ 4 से 6 हफ्ते शायद लगेगा टोटल, उसके दौरान जो 2 कोर्ट्स ऑपरेटिव हैं उनका निज़ाम चलने दिया जाए और फिर ये सारी शिफ्ट कर ली जाएंगी फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर। तो मेरे भाई ये थी जी जी लाइव वो तो होना देखिए, चाहिए। मेरा तो ज़ाती राय ये है कि लाइव, मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट मैंने ऑफ तो ट्वीट पाकिस्तान किया था में कि लाइव होना तमाम चाहिए। चीज़ें लाइव चलनी चाहिए। जी जी अच्छा, जो ट्रांसमिशन लाइन है, मैंने 2 हफ्ते पहले मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट, इवन कई मगरबी इलाकों में ऐसी नहीं है, मगरबी ममालिक में HVDC लाइन है जो 4000 मेगावाट साउथ से नॉर्थ पाकिस्तान में ट्रांसमिट करती है, जो कि हमारे 21% लोड का हिस्सा है, सिर्फ 4.5% लॉस पे। जब हमारी हुकूमत आई थी तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मौजूद था इस प्रोजेक्ट के बारे में, ज़मीन पर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, और कई लोगों का ख्याल था कि इतना हाई फाई प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में किया नहीं जा सकता। ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट किया गया, बल्कि ये प्रोजेक्ट इस वक्त सक्सेसफुली 4000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है। नंबर 2, 77 अरब रुपए के अब तक हम ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जिसमें दर्जनों ग्रिड्स को अपग्रेड किया गया। कई 100 बड़े ग्रिड्स के ट्रांसफार्मर्स, जो मेगा ट्रांसफार्मर्स जिन्हें हम कहते हैं 100 मेगावाट के, उनको चेंज किया गया। यहाँ तक के हज़ारों के करीब LT ट्रांसफार्मर्स गली बस्तियों के अंदर जो हैं वो सीक्वेंस वाइज, नीड वाइज जो है वो चेंज किए जा रहे हैं। यही वजह है कि 20,000 मेगावाट से हम 2.5 साल में 24,500 मेगावाट तरसील की कैपेसिटी में आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले साल गर्मियों में ये जो रिमेनिंग बॉटल नेक्स रह गए हैं तरसील के निज़ाम में, जो हमें थोड़ा 24.5 से आगे जाने में दिक्कत करते हैं या ट्रिपिंग करते हैं, इनमें से 80 से 90% पे हम इंशाअल्लाह अगली गर्मियों तक भी काबू पा लेंगे। और इसकी लिस्ट जो है वो शेयर कर देंगे। नहीं, जो हमारा ये जो मुहाजिरीन का मसला है जिसकी तरफ आपने इशारा दिया है, या जो आपने कहा है कि वो इसको हम कैसे कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब के अंडर एक कमेटी बनाई गई है जो एक ही बहुत ही मरबूत तरीके से हमने देखे 2700 किलोमीटर की इस वक्त सरहद है पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की, उसकी जो 90% इलाका है वो पहली बार तारीख़ में उस पर बाड़ लगा दी गई है, और अब उसमें मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में है। हम उसके ऊपर कस्टम्स कंट्रोल और बॉर्डर कंट्रोल्स ला रहे हैं। और ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी थी पहले कि कोई इस तरह से जी आप अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में जो है वो आप कंट्रोल क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं कंट्रोल करते कि हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो था वो था ही बड़ा लूज़, वहाँ पे इस तरह की कोई मूवमेंट कंट्रोल्स थी ही नहीं। पहली बार हमने उसको मूवमेंट कंट्रोल में लेके आए हैं, वहाँ पे हमने बाड़ लगाई है, गेट बनाए हैं, कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल लेके आ रहे हैं। और अब जो इंशाल्लाह
अगला मरहला है उसमें हम जो महाजरीन के कैंप्स हैं वो कतई तौर के ऊपर भी जो माजी में हमने प्रोसेस रखा कि वो आ गए और सारे हमारे, ऐसे नहीं होने देंगे। इसको हम एक मरबूत तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से वो कैंपिंग जो है वो करेंगे। पहले तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अमन ही रहे अफ़गानिस्तान में और वहाँ के लोगों की तकलीफ़ों में अल्लाह ताला कमी करे। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अमन के लिए हम दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया।